बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज का दिन आप सबके लिए अच्छा होगा। आज के दिन बहुत सी बातें हमें आपसे बतानी है, बहुत सी चीज़ों पर डिस्कस करना है और आज सेकंड आवर में हम लोग एक बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे यहाँ क्योंकि सोसाइटी के डिटोरिएशन को देखते हुए और ख़ास तौर पे जब शादी के बाद दो ख़ानदानों का मिलाप होता है, दो लोगों का मिलाप होता है, तो उसके बाद जो इश्यूज़ होते हैं या उससे पहले के जो इश्यूज़ होते हैं, पहले के इश्यूज एक्चुअली बाद में सामने आते हैं। तुम्हारी वालदा ने मुझे जब मैं मिला था तो ये कहा था, तुम्हारी माँ ने मुझसे ये सवाल पूछा था जब मैं पहली दफ़ा उनके सामने आई थी, तुम्हारे घर वाले तो ये सवाल करते थे, तुम्हारे बहनें तो ये पूछती थी। सो ये जो हमारे यहाँ सवालात का एक सिलसिला है ना, और क्योंकि हम सबकी बड़ी एक आदत है कि तरबियत के बगैर हमारे जो दिल में आता है हम लोगों से बस सवाल कर लेते हैं और बस मासूमियत से बस सवाल कर लेते हैं और ये नहीं सोचते कि इस सवाल की कोई लिमिट भी हो सकती है या इस सवाल के कोई एथिकल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। सो हम शादी ब्याह के मामलात में जो सवालात दोनों पार्टीज एक दूसरे से करती हैं ना, या लड़के लड़की से करती हैं, आज सेकंड आवर में वो डिस्कस करेंगे। शुरू के हिस्से में बहुत सी कहानियां हैं जो हम आपको सुनाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में करती हूँ अपनी इस कहानी से जो रोज़मर्रा मैं आपको सुनाती हूँ। तो एक उस्ताद होते हैं और वो अपने स्कूल के लिए पाबंद करते हैं कि इसकी दीवारों पे कोई भी वॉल चॉकिंग नहीं करेगा, बाहर से कोई भी वॉल चॉकिंग नहीं करेगा। चौकीदार भी उसके लिए होते हैं, बाकी लोग भी उसके लिए होते हैं। लेकिन एक दिन जब उस्ताद स्कूल में दाखिल होते हैं तो अंदर से स्कूल में बहुत वॉल चॉकिंग हुई हुई होती है और अंदर से पूरा पेंट हुआ होता है और न जाने क्या क्या लिखा होता है। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, तशवीश होती है और वो अपने स्टाफ को कहते हैं कि ये जिस स्टूडेंट ने किया है या जिस किसी ने भी किया है, क्योंकि स्कूल के अंदर हो रहा है, स्कूल के अहाते में हुआ है, तो आप उसे मेरे सामने पेश करें। बड़ी तगो-दो के बाद जी मिल जाता है वो बच्चा, एक बच्चा सामने आता है, लड़का, और वो उससे कहते हैं कि तुमने ये किया, अब हम तुम्हारे वालिद से बात करेंगे। वालिद को बुलाते हैं, वालिद आते हैं, वालिद के सामने बच्चे को लाया जाता है। वालिद बच्चे से पूछते हैं तुमने ये किया? बच्चा सर हिला देता है। वालिद कहते हैं कि ये सारा पेंट मैं आपका करवा के दूंगा, जो जो मसाइल हैं वो मैं सही करूँगा। बच्चे को उन्होंने हल्का फुल्का बोला, बच्चे के साथ उठकर जाने लगे तो उस्ताद ने देखा कि बच्चे से उन्होंने सरगोशी के तौर पे बस ये कहा कि अगर मेरा नाम ऊंचा नहीं कर सकते ना तो मेरी गर्दन भी ना झुकाया करो, मेरा सर भी नीचा ना किया करो। और उस्ताद ने ये देखा कि बच्चा जाते हुए रूहानसा हो गया, रोने जैसा हो गया और चला गया। जब अगले दिन बच्चा आया तो उसमें बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आने लगीं, फिर दिन गुजरते गए, तब्दीलियाँ नज़र आईं। तो एक दफ़ा उस्ताद ने पूछा कि बेटा तुम में तो बड़ी चेंजेस आ गई हैं और मैंने तो देखा कि तुम्हारे वालिद ने ना तुम पे सख्ती की, ना तुम्हें कुछ कहा, लेकिन उसके बावजूद मतलब उस तरह से नहीं कहा, डांटा डपटा या बहुत तैश में नहीं आ गए, मगर तुम में चेंज आ गया। वो कहने लगा सर यही तो बात है, उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, अगर वो मुझे मार लेते, डांट लेते, मुझे कुछ कह देते तो मुझे वो तकलीफ़ ना होती जो उनके ना कहने पे मुझे हुई। और ये बात बिल्कुल सही है। मैं वैसे आपको ये बात कह रही हूँ और सुना रही हूँ, लेकिन आज तक मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, मैं भी इसको पूरी तरह अचीव नहीं कर पाई हूँ कि हाँ मैं बहुत अपने ऊपर कंट्रोल रख के और बच्चों को समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ जाता है और मैं भी जिस तरह हम लोगों की एक ब्राउन पेरेंट्स की, मेरे बच्चे तो कहते हैं ब्राउन पेरेंट्स की जो आदतें हैं या ब्राउन पेरेंट्स सारे सिमिलर हैं। सो वो जो हमारी आदतें हैं वो हम करते हैं, बट वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ हम ये चीज़ें सीख सकते हैं। अभी भी मुझे लगता है मैं कई बार अगर मैं अपनी पेरेंटिंग को देखूं तो शायद 10 साल पहले की पेरेंटिंग और अब में जो है फ़र्क आता जा रहा है, तो आपको लर्न करने की ज़रूरत है। ये चीज़ मेरे वालिद बहरहाल मेरे साथ किया करते थे। ज़िंदगी में उन्होंने मुझे कभी एक जुमला भी ऐसा नहीं कहा, एक जुमला भी जो मैं कह सकूं कि अब्बू ने मुझे डांटा था या अब्बू ने मुझे ये कहा था, लेकिन उनके वो ना कहने से बचपन से मुझ में बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट थी और मैं बचपन से उस सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा संभाल के रखती थी। ना मैं उस लिमिट से बाहर जाती थी, ना मैं किसी और को उस लिमिट के अंदर आने देती थी। सो ये जो तरीक़ाकार है पेरेंट्स का जो अचीव कर लेते हैं वो उनके लिए भी अचीवमेंट है और उनके बच्चों पे बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम आपको बताएंगे कि एक साइकिल रैली भी हुई है और वो रैली कहाँ पर हुई है, उसके बाद क्या डिस्कशन चल निकली है और उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं या उसको जिन लोगों ने मुनक्किद किया है उनके क्या हाल अहवाल हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. اور خیبر پختونخوا میں ایک سائیکل ریلی ہوئی ہے اور اس سائیکل ریلی کے بعد بڑا ہنگامہ سا بھی ہو گیا ہے. یہ سائیکل ریلی کیا ہے اور یہ کس لیے منعقد کی گئی تھی, کیا ہو رہا تھا, یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس پیکج میں, اور پھر جنہوں نے اس کا انعقاد کیا ان سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے. صوبہ خیبر پختونخوا کی تحصیل سابقہ قبائلی علاقہ لنڈی کوتل لنڈی کوتل میں خواتین کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا سائیکلنگ کا کیمپ لگایا گیا. اس کیمپ میں علاقے کی 15 خواتین نے حصہ لیا. اس کیمپ کا انعقاد گلوبل اسپورٹس مینٹورنگ کی مدد سے پاکستانی خاتون سائیکلسٹ سمر خان اور مقامی سماجی کارکن اور فری لانس صحافی جمائمہ آفریدی نے کیا. جمائمہ آفریدی کے مطابق اس ایونٹ میں شریک تمام خواتین کی شمولیت ان کے گھر والوں کی رضامندی کے بعد کیا گیا. جمائمہ کا کہنا تھا کہ تمام لڑکیاں بہت خوش تھیں اور انہوں نے بہت جلد سائیکل بیلنس کرنا سیکھ لی. جمائمہ آفریدی کے مطابق ان کے اس ایونٹ کا مقصد قبائلی خواتین کو بااختیار بنانا اور ان کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا ہے, لیکن ان کو اس کے بعد نہ صرف تنقید کا سامنا کرنا پڑا بلکہ اب ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اور اس ایونٹ کے خلاف احتجاج بھی ہوا ہے. حکومت کو چاہیے کہ ایسے ایونٹس کی نہ صرف سرپرستی کرے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکے اور جمائمہ آفریدی کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. اچھا, موقف یہ ہے جن لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ جی یہ ہماری جو قبائلی یا ہماری علاقائی رسومات ہیں اس سے بھی بالکل ہٹ کر ہے, کلچرل ویلیوز کے اگینسٹ ہے, اور ویسے بھی جو وہاں کی سوچ ہے اوور آل لوگوں کی اس کو اس نے ہرٹ کیا ہے. اب اس میں ایسی کیا بات ہے, کیونکہ مجھے تو بظاہر خواتین لگ رہی ہیں کہ انہوں نے پورا اپنا پہناوا اور اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کیا ہے جیسے اس علاقے کی نمائندگی ہونی چاہیے, لیکن 15 خواتین ہیں جنہوں نے پارٹ لیا, اور اس کے پیچھے کیا سوچ تھی, یہ کیا سوچ کے کیا گیا, اور کیا اس وقت کے معاملات ہیں, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جمائمہ آفریدی موجود ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سائیکل ریلی کا انعقاد جو ہوا ہے اور اس کی پریپریشن اور ارینجمنٹ میں آپ سر فہرست رہی ہیں. جمائمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسے؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. اور جمائمہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے مل کے یہ 15 خواتین کو اکٹھا کیا, ان کو ٹرین کیا اور یہ ریلی نکالی, کیا مقاصد تھے آپ کے؟ جب ریلی نکالنے یا ہم نے ایون پلان بھی کیا تھا تو ہمارے صرف ایک ہمارے جو علاقے ہیں خاص طور پہ جو قبائلی علاقے ہیں اس میں بہت زیادہ بٹ ان کو ویسے تو جب میں آواز آپ کی بیچ میں چلی جاتی ہے جمائمہ, آپ کی آواز ہمیں تھوڑی کلیئر نہیں ہے, اگر آپ تھوڑا سا اپنے اسپیکر فون سے نزدیک ہو کے بولیں پلیز. I hope now I am audible. ہاں, یو آر آڈیبل, لیکن وہ بیچ بیچ میں کہیں گلچ ہو جاتا ہے. جی پلیز کنٹینیو. تو جب میں سمر کے ساتھ ملی تھی تو انہوں نے بتایا مختلف علاقوں میں ریلیز کرتی ہیں, کیمپس کراتی ہیں. سو آئی سجیسٹڈ ہر, اور ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم یہ خیبر میں بھی کر سکتے ہیں. تو اب اسٹارٹ میں لوگ تھے پاسبل نہیں ہے, آپ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ایسے علاقوں میں جو ہمارا ٹیلنٹ ہے آپ نہیں کریں گے, لیکن ایک دن میں ایک لڑکی نے بیلنسنگ سیکھ لیا تو جب وہ ایک دن میں یہ کر سکتی ہے تو اس کو ساتھ اگر مسلسل کوئی مدد کرے گا یا ایسی ٹریننگز دے گا تو وہ بہت آگے جا سکتی ہے. اور یہ کیمپ صرف اس لیے نہیں تھا کہ ہم صرف سائیکلنگ کو کریں, ایسے اور جو اسپورٹس انٹرسٹڈ ہے تاکہ ان کے لیے ایک مواقع کے لیے ایک گیٹ وے بن سکے تاکہ وہ ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکے. اچھا, اس میں آپ اس میں فائدہ کیا لگتا ہے آپ کو جمائمہ, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں خواتین پارٹ لیں اور وہ اور بھی اسپورٹس میں پارٹ لیں, کیونکہ آپ کے پاس تو اس پہ احتجاج بھی ہو گیا اور لوگوں کا وہاں کہنا ہے کہ ہماری کلچرل ویلیوز سے اگینسٹ ہے, تو آبویسلی کوئی موقف اختیار کیا ہوگا آپ لوگوں نے بھی, اور آپ پہلے بھی یہ جانتے ہوں گے کہ شاید لوگوں کو اتنا مناسب نہ لگے, تو آپ کا وہ موقف کیسے اس بات کی تردید کر سکتا ہے کہ یہ کلچرل ویلیوز کے خلاف ہے؟ جی, اگر یہ کلچرل ویلیو کے خلاف ہوتا تو آپ دیکھیں ہماری جو خواتین ہیں وہ باہر جاتی ہیں پانی لینے کے لیے, تب ان کے پاس کلچرل ویلیوز نہیں ہوتی. وہ پہاڑوں سے لکڑیاں لے کر آ سکتی ہیں, تب ان کے پاس کلچرل ویلیوز نہیں ہوتی. لیکن وہی خواتین
پر باعزت مطلب آپ دیکھیے ہم نے انٹائر جو گیٹ اپ کیا ہے وہ کلچرل اس میں کیا ہے. صرف سائیکلنگ چل رہی ہے تو ان کے نارم جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. اور جب بھی خواتین کے حوالے سے کوئی امپاورمنٹ کی چیز ہوتی ہے یہ لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ آنر کلنگ ہوتی ہے, کبھی آپ نے احتجاج دیکھا ہے, وہاں پہ ریپ کیسز ہوتے ہیں, کبھی احتجاج ہم نے دیکھا ہے, وہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس اور جتنے بھی ہمارے ساتھ سوارا ہو گیا ہے یا ایسے اور انہیومن ایکٹیویٹیز ہو گئے ہیں ویمن کے اگینسٹ, اس کے خلاف کوئی بھی احتجاج نہیں کرتا. لیکن یہ جو ایک بہت ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ بچیاں ہیں وہ کتنے شوق سے یہ سیکھ رہے ہیں اور اپنے انٹائر کلچرل اس میں, تو یہ ان کو بے حیائی بھی لگ رہی ہے, کلچرل نارم کے خلاف بھی لگ رہی ہے, لیکن اور چیزیں ان کو نہیں لگتی. اچھا تو جمائمہ اس کے بعد جب یہ آپ نے ختم کر لیا اس کے بعد آپ کو ہم نے سنا ہے کہ تھریٹس آنا شروع ہوئی اس حوالے سے کیونکہ نامناسب لگا بہت سے لوگوں کو, تو کہا کس جگہ سے آپ کو تھریٹس آنا شروع ہوئی اور کیا کہا ان لوگوں نے؟ سو انڈائریکٹلی بھی بہت زیادہ تھریٹس آئے ہیں, جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ دوبارہ سے ایسی سائیکل تو دوسری بار یہ علاقے کے لوگوں کا ہی کہنا ہے؟ یہ کچھ چند لوگ کے ایکسٹریمسٹ ہیں اور خاص کر جو جماعت اسلامیہ ہے انہوں نے خاص طور پر ریلی نکالی تھی کہ ہم نیکسٹ ٹائم ایسا ہوگا تو ذمہ دار ہوں گے. پھر سو آئی تھنک یہ جو تھریٹس ہے میں اگر بات کروں تو میں نے بہت سی ایکٹیویٹیز کی ہے جس میں مجھے آن لائن بہت زیادہ, بٹ اس بار بہت زیادہ بچیاں ہے وہ بھی تھی اور ساتھ میں جو پیرنٹس ہیں ان کا بھی ٹرسٹ. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو ایسے ہیٹ اسپیچ پہ یا ہیٹ پروٹیسٹ ہوتا ہے اس پہ کارروائی کرنی چاہیے, اور آئی تھنک ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوا which should be done. ٹھیک ہے. اچھا ویسے یہ لڑکیاں جو باہر نکلی ہیں وہ گھر والوں کی مرضی سے نکلی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اس ریلی میں حصہ لیا ہے؟ جی بالکل, میں نے اس سے پہلے مطلب کمیونٹی ٹاکس بہت زیادہ کیے ہیں. جو پیرنٹ کو میں نے فون کیا ہے, ایون ایک جو پیرنٹ ہے بلیو میں ان کو مجھ پہ اتنا اعتبار تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جہاں بھی اس کو لے کر جائیں گے آپ کے ساتھ ہم ہیں اور وی آر سو پراؤڈ آف یو. اچھا ہاں, یہ علاقہ بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی زیادہ کراؤڈڈ نہیں ہے, آپ لوگ صرف لڑکیاں ہی تھے. ایگزیکٹلی ہم نے جو گراؤنڈ سلیکٹ کیا تھا وہ بہت ہی زیادہ بالکل اس میں کراؤڈ تھا ہی نہیں, اور نہ ہوتا ہے اس میں اکثر گیمز ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور دوسرا ہمارا یہ مقصد تھا کہ جو خواتین ہیں ان کو ایک اسپیس ملے, جو اسپیسز ہے وہ بھی ملے, اور اس کا ایک دوسرا یہ بھی تھا کہ اگر ہم ریلی نکالتے ہیں جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی گراؤنڈز ہونے چاہیے اپنے, تاکہ وہ جو کراؤڈڈ ایریاز ہیں وہاں پہ نہ جائے, اپنی ان کی ایک جگہ ہو اور وہاں پہ وہ پریکٹس بھی کرے اور وہ ریلیز بھی کرے, وہ اسپورٹس بھی کرے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جمائمہ آپ کے وقت کا اور اس تمام انفارمیشن کا, بہت شکریہ. اور جس طرح خواتین حضرات جمائمہ نے بتایا بہت ساری باتیں اس پہ کی جا سکتی ہیں, لیکن ایک جنیرک بات میں کر رہی ہوں جس کا تعلق صرف اس ریلی سے نہیں ہے. آئی ہوپ کہ یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے معاملہ. اور جماعت اسلامی نے بلکہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ انہوں نے تو بنو قابل کے نام سے لڑکیوں کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں لڑکیوں کی پڑھائی پر توجہ دی جا رہی ہے اور باقی چیزوں پر. تو کیا ڈسپیرٹی ہے یہ تو آبویسلی اگر ان کے کوئی نمائندے یہاں پر موجود ہیں تو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کراچی میں وہ اس طرح کا پروگرام شروع کر رہے ہیں اور خیبر پختونخوا سے اس طرح کی خبریں آئی ہیں. بٹ بات صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں سائیکل ہو, بائک ہو یا اور کوئی کمیونیکیشن کا راستہ ہو, ٹریولنگ کا ذریعہ ہو, ہم خواتین کو لے کر بہت زیادہ کنزرویٹو بھی ہو جاتے ہیں, اور کنزرویٹو ہمیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی سائیکل مہذب انداز میں چلا رہی ہے یا بائک پہ اپنا کام کر رہی ہے, اس گھر کا کیا جن کے یہاں ہیں ہی ساری خواتین یا جن کی ہیں ساری بیٹیاں, اور وہ ساری بیٹیاں بہت باہمت ہیں, باوقار ہیں, وہ اپنا کام کر سکتی ہیں, تو ہم کیوں ہر چیز پہ قدغن لگا دیتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ کیوں ہیں کہ ہر چیز میں میں دیکھتی ہوں اگر کوئی لڑکیاں آج کل کیونکہ بائک چلانا شروع کر دی ہے لڑکیوں نے, تو اگر نقاب میں اور ویسے بھی بائک پر جا رہی ہے تو لوگ مڑ مڑ کے جو اس کو دیکھتے ہیں اور عجیب طریقے سے ہراساں کرتے ہیں. یہ بھی ہراسمنٹ ہی ہے. آپ کیوں کسی کو انکمفرٹیبل کر رہے ہیں؟ یہ کیوں آپ سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا کہ ایک عورت کام کر رہی ہے, ہاں اگر وہ اپنی
جو حدود ہمارے پاس تعین کر دی گئی ہیں اس سے باہر نکل جاتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ایک مہذب طریقے سے، ایک بہتر طریقے سے اپنے گھر کا سہارا بن رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، تو اس میں لوگوں کو کیا ایشو ہے؟ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے ایک اور امپورٹنٹ خبر اور ٹاپک شیئر کریں گے۔ ویلکم بیک، اور میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتی ہوں کہ آسٹریلیا کی پہلی موبائل ٹیلیسکوپ بنانے والے پاکستانی ڈاکٹر ہیں جن کا نام اکبر حسین ہے۔ موبائل ٹیلیسکوپ بنانے والے، پہلی موبائل ٹیلیسکوپ ہے ان کی آسٹریلیا کی، اور بنانے والے کون ہیں؟ پاکستانی ڈاکٹر۔ اس چیز کو میں ریلیٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں ڈاکٹرز اور دیگر اور لوگ آج کل اپنے پروفیشن کو لے کر اور مواقع کو لے کر، بہت مواقع جتنے ہمارے پاس میسر ہیں ان کو لے کر بڑے کوسچنیبل ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کا یہ جو مقصد ہے، ایسے علاقوں میں لوگوں کو مختلف سیاروں کا نظارہ کروانا ہے جہاں ٹیلیسکوپ کی سہولت نہیں ہے۔ دوربین 10,000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کر چکی ہے۔ ڈاکٹر اکبر حسین کے مطابق اس دوربین کے ذریعے 1 سے 10 سینٹی میٹر تک حجم کے خلائی کچرے کی نشاندہی بھی کی جا سکتی ہے، اور مستقبل میں لیزر کے ذریعے اس کچرے کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پھر آگے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے استعمال سے انجینئرنگ یوز کی جا سکتی ہے جو مارس پہ ہو سکتی ہے، وہ انجینئرنگ کہ اگر وہاں زندگی ملتی ہے اور پھر وہاں پر مسائل کا سامنا درپیش آتا ہے تو ان مسائل کو کس طرح سے انجینئر کیا جائے گا، کس طرح سے ختم کیا جائے گا، کس طرح سے سپورٹ کیا جائے گا، اس حوالے سے بھی اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہ اسٹڈی ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں جو ٹیلیسکوپس ہے اس کا جو ہمارے یہاں ٹیلیسکوپ کی ایک شکل ہے نا اس سے مختلف ہے، کیونکہ وہ ٹیلیسکوپ سیٹلائٹ کے لیے بھی بنائی جاتی ہیں اور ٹیلیسکوپ سے بہت ساری اسٹڈی جو ہے اس کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹول ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اکبر حسین، ان کے بھائی بھی یہاں کراچی میں موجود ہیں اور انہوں نے یہاں پر بھی ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، بلکہ ایسٹرونومی سوسائٹی کے ٹورز بھی باقاعدہ طور پہ وہ منعقد کرتے ہیں اور مل کر یہ جو انجینئرنگ والا فیکٹر ہے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ سو ہم جس طرح میں نے ان کے حوالے سے پڑھا کہ جب یہ علم فلکیات کے حوالے سے جب کراچی میں رہا کرتے تھے 90s میں، یہ بڑے ہو رہے تھے تو علم فلکیات کے حوالے سے کافی پڑھا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی نوجوان یا کوئی لڑکی یہ کہتے کہ جی مجھے علم فلکیات پڑھنا ہے یا مجھے اسٹرونومی کے بارے میں پڑھنا ہے تو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ کے کیا کرو گے، اس میں کیا فیوچر ہے۔ یہی ہمارا پرابلم ہے کیونکہ پاکستان میں ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، نہ ہمارے پاس مختلف فیلڈز ہیں نہ ان کی اپرچونٹیز ہیں، کیونکہ ہم ایکسپلور ہی نہیں کر رہے، ہم بند دروازے کر کے بیٹھے ہوئے، جو چیزیں ہیں وہ ہیں اور جہاں تک ہیں وہ وہیں تک ہیں، اس کے آگے ہمیں بڑھنا پڑے گا کیونکہ دنیا بھر میں چاہے آپ آرٹ کریں، سائنس کریں، کامرس کریں، آپ کوئی بھی اسٹڈی کریں، آپ کے پاس مواقع موجود ہیں، آپ کے پاس زندگی میں آگے بڑھنے کا پورا آپ کو موقع دیا جاتا ہے، اینڈ آبویسلی جہاں شوق ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے زندگی بھی چلانی ہے۔ تو یہ لوگ جو پاکستان میں پلے بڑھے، یہ لوگ جو یہاں سے ڈگریز حاصل کرتے ہیں، وہ یہاں پر ایک بند دروازے کے آگے آ کے رک جاتے ہیں یا بند گلی میں آ کے رک جاتے ہیں اور پھر یہاں سے کر جاتے ہیں فلائی۔ جب فلائی کر جاتے ہیں تو دوسرے ممالک میں یہ کوئی نہ کوئی مار کا سر کر دیتے ہیں، جس طرح سے ڈاکٹر اکبر حسین کے حوالے سے ہم نے آپ کو اس وقت بتایا۔ اب خواتین و حضرات، ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں جرنلسٹ کے حوالے سے، آپ خبریں سنتے رہے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے سنا، وہ تو خیر ایک بالکل ہی ڈفرینٹ سٹوری ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے مختلف رپورٹرز اور جرنلسٹ جو ایسے ایریاز میں جا کے رپورٹنگ کرتے رہے جہاں پر جان کا خطرہ تھا، ان کی جانیں چلی گئیں، کچھ لوگوں کو تھریٹس دیے جاتے ہیں، ان کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ کتنے ہی جرنلسٹ ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، جو صرف اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے لیکن آج بھی جیلوں میں 300 سے زیادہ کا نمبر ہے جو جیلوں میں بند ہے۔ کتنے جرنلسٹ ہیں جو جان سے چلے گئے ہیں۔ اس سال بھی اگر آپ دیکھیں، کیا جرنلسٹ پروٹیکشن ابھی تک کہیں کسی کوئی سٹڈی آئی ہے اس کی، کوئی ابھی تک یہ کوئی ٹاپک بنا ہے؟ اس میں ہم اوورآل بات کریں گے۔ ایک پیکج آپ ملاحظہ فرمائیے، پھر مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ کیا صحافت خطرناک ہے؟ کیا سب کو خبر بتانے والے، سچ جو خبر ہو دکھانے والے ہیں، یوں ہی چھوڑ کر جاتے رہیں گے؟
یہ ایک سوال ہے جو کئی برسوں سے پوچھا جا رہا ہے مگر جواب نہ تھا نہ ہے۔ سال 2022 بھی صحافیوں کے لیے خون آلود ہی رہا۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مطابق اس سال دنیا بھر میں 67 خبر کے کھوجی سچ کی کھوج میں اپنی زندگی کھو بیٹھے۔ یہ تعداد 2021 میں 47 تھی، یعنی جانے والے بڑھ رہے ہیں۔ ان 67 میں 5 پاکستانی صحافی بھی شامل ہیں جو اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ حسنین شاہ، ضیاء الرحمان فاروقی، افتخار احمد، محمد یونس اور صدف نعیم شامل ہیں۔ حکومتوں اور متعلقہ اداروں کو صحافیوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ پاکستان میں ایسے صحافی موجود ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر لیے گھومتے ہیں، جو ہم میں نہیں رہے ہمارے ہیروز تھے۔ ذمہ داری سے سچ کہنا صحافی کا فرض اور بردباری سے سچ سہنا ترقی پسند معاشرے کا حسن ہے۔ اور جس طرح اسٹیٹ کے پلرز میں میڈیا کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح میں میڈیا میں جرنلسٹ کو اہمیت حاصل ہے۔ صدف نعیم کا بھی ذکر ہوا پیکج میں، باقی لوگوں کا بھی ذکر ہوا۔ صدف نعیم کا کیس کیونکہ ابھی بالکل تازہ ہے آنکھوں کے سامنے میں تو جب ان کا نام لیتی ہوں ان کی وہ فوٹیج آ جاتی ہے جس میں وہ کنٹینر کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں میں یا ہمارے جو ادارے ہیں، ہر ادارہ تو نہیں لیکن زیادہ تر ادارے کیا پرائرٹائز کر رہے ہیں؟ خبر کو پرائرٹائز کر رہے ہیں یا خبر سے پہلے اس جرنلسٹ کو بحیثیت انسان پرائرٹائز کر رہے ہیں؟ پھر ہم نے جرنلسٹ کے حوالے سے ہم نے خود بھی کیا کوئی ٹریننگز حاصل کی ہوئی ہیں کہ جب ہم کوریجز کرنے جائیں گے، جب ہم ایسے وار زونز میں جائیں گے تو ہماری اپنی کیا ٹریننگ ہونی چاہیے؟ کون سے ایسے رائٹس ہیں، کیا ہمیں ان رائٹس کے حوالے سے پتہ ہوتا ہے؟ بڑے کم میرے خیال میں لوگ ہیں، یا ڈیورنگ جاب آپ کی جو ٹریننگ ہے اور جو آپ کو سکھاتی ہے وہ آپ سیکھ جاتے ہیں، مگر ادروائز ہمارے یہاں کوئی ایسا ٹریننگ کا سسٹم نہیں ہے، ادروائز ہمارے یہاں اس طرح کا جرنلسٹ پہ انویسٹمنٹ کرنے کا سسٹم نہیں ہے جہاں اسے وہ تعلیم دلوائی جا سکے، جہاں اسے وہ چیزیں پرووائڈ کی جا سکیں۔ ابھی ہم جب ایکسپو ہوا تھا 2022، ہم آپ کو وہاں لے کر بھی گئے تھے، ہم نے پورا پروگرام کیا تھا، وہاں پر ہم نے ایسی جیکٹس دیکھی تھی، بلٹ پروف جیکٹس وغیرہ، جو کہ جرنلسٹ کے کام آ سکتی ہیں، جو کہ جرنلسٹ کو پرووائڈ کی جانی چاہیے۔ اور اس وقت انہوں نے کہا بھی تھا کہ جی بہت سے چینلز ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو جب آپ ایسے وار زونز میں جاتے ہیں، جب آپ کشمیر کو کور کرنے جا رہے ہیں، فلسطین کو کور کرنے جا رہے ہیں، یا زیادہ دور جانے کی تو ضرورت نہیں ہے، جب ہمارے یہاں ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہوئی اور ہمارے ملک میں ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہوئی، تو جب آپ ایسی چیزوں کو کور کریں، یو نیور نو کہ کب کون سی اندھی گولی آ کے آپ کو لگ جائے گی، یا کوئی کون سا ایکسیڈنٹ ہوگا، یا کون سی اسٹیمپیڈ ہوگی اور آپ اس کے نیچے دھس کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ جرنلسٹ بھی، پھر ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، کیمرہ مین ہیں، ان کی ٹیم ہے، وہ سب لوگ بھی، جس طرح آپ نے رپورٹرز کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ رپورٹنگ کرتے کرتے اچانک بم دھماکہ ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے، تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن آج تک ہم نے اس پہ کوئی کان دھرے نہیں ہیں۔ آج تک اس کے حوالے سے میں یہ ذمہ داری قبول کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں، ہم خود بھی خبر کے پیچھے اور اپنے اس پیکج کے پیچھے، اپنے اس پروگرام کے پیچھے اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان کو بھی پس پشت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہماری بھی اپنی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے جس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دس از دا لمٹ، دس از اے پوائنٹ، اور اس سے آگے مجھے نہیں جانا ہے، یا میری اپنے رائٹس کیا ہیں اگر مجھے کسی خبر کا حصول کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے کہاں تک، ہمارے میڈیا ہاؤسز جرنلسٹ کو بیک کرتے ہیں، کہاں تک وہ ان کو جانے کا کہتے ہیں، کہاں تک ایک چینل کی لمٹ ہے اور اس لمٹ پہ وہ اپنے جرنلسٹ کو کلیئر رکھتا ہے کہ اس سے اگر آگے آپ گئے تو وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ابھی بھی کوسچنیبل ہیں۔ ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد نیار علی سے دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے ہمارا کنیکشن ہو گیا تھا، بہرحال دوبارہ ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک۔ اور ہم نے آپ کو بریک سے پہلے وہ رپورٹ دکھائی تھی جس میں ہم نے جرنلسٹ کے حوالے سے بات کی تھی۔ دنیا بھر میں جرنلسٹ متاثر ہوتے ہیں، اپنی جان سے بھی جاتے ہیں، جیلوں کے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں اور حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہینڈی کیپس اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ سو اس سب کے لیے کیا حکومت وقت کچھ سوچ رہی ہے؟ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے خصوصی طور پہ بات کریں، ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد سے موجود ہیں، سیزن جرنلسٹ ہیں، اسلام آباد پریس کلب میں بھی کافی ہمیں ان کی ایسوسیشن نظر آتی ہے۔ نیار علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں نصرت آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ نیار آپ کیسی ہیں؟
میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ. گلے کی خرابی کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور آل دا وے فرام اسلام آباد آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیئر میں آلریڈی بتا چکی ہوں اپنے ناظرین کو کہ ہم کس حوالے سے بات کریں. تو آپ کیونکہ فیلڈ رپورٹنگ بھی کرتی رہی ہیں, جرنلزم میں آپ کا ایک پورا کریئر رہا ہے, پورا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے, آپ نے مختلف وقت دیکھے ہیں, آپ نے پاکستان میں کڑا وقت بھی دیکھا ہے اور اس میں بھی آپ کی جرنلسٹک جو اپروچ تھی یا آپ کی جرنی تھی وہ قائم و دائم تھی. جرنلسٹ کی اپنی سیفٹی کے لیے, پروٹیکشن کے لیے کیا ہم نے باتوں کے علاوہ بھی کچھ کیا ہے؟ دیکھیں نصرت, ابھی جو ریسنٹلی واقعات پیش آئے ہیں صحافیوں کے حوالے سے اور آتے چلے جا رہے ہیں, کوئی ان میں رکاوٹ نہیں آ رہی ہے. کبھی کوئی صحافی اٹھا لیا جاتا ہے, کبھی کوئی صحافی جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ دن دہاڑے لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں. اس وقت جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ وقت کی ضرورت ہے اور گو کہ ہم اسے بہت لائٹر نوٹ پہ لیتے ہیں, بٹ دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں جب شادیاں ہوتی ہیں اور شادی کے لیے انٹرویوز ہوتے ہیں, وقت تبدیل ہوتا گیا. پہلے لوگ بہت ہی زیادہ مجھے لگتا ہے مہذب تھے, بہت ہی زیادہ لحاظ کرتے تھے, بہت ہی زیادہ چیزوں میں خیال کرتے تھے. کوئی جملہ اگر لڑکے یا لڑکی سے جو ہونے والی بہو یا داماد ثابت ہو سکتا تھا ان سے کرتے تھے یا ان کی فیملیز سے کرتے تھے تو اس میں ذرا لحاظ زیادہ ہوتا تھا. وقت کے ساتھ لوگوں نے کہا کہ جی اوپن ہونا چاہیے, ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے, ہمیں سب چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. وقت کے ساتھ کیونکہ فراڈ اور باقی چیزیں بھی کافی زیادہ منظر عام پر آتی رہی. تو آج ہم ان سوالات پہ بات کریں گے جو شادی کا رشتہ جب طے ہو رہا ہوتا ہے تو لڑکے لڑکی سے کیے جاتے ہیں یا ان کے گھر والوں سے کیے جاتے ہیں. وہ کون سے سوالات ہیں, وہ کون سے سوالات ہیں جو کرنے چاہیے, وہ کون سے سوالات ہیں جو نہیں کرنے چاہیے, وہ کون سے سوالات ہیں جنہوں نے وقت بدلنے کے ساتھ چہرہ بدلا ہے اور آج ہم وہ سوالات کرتے ہیں, وہ کون سے سوالات ہیں جو ہرٹ فل ہیں, جو شاید اس وقت دب جاتے ہیں لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تانے دینے کے کام آتے ہیں. سو ہم اس سب پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جو بہت ہی ریلیونٹ ہیں اس جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے. سب سے پہلے ہم شازیہ رحمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شازیہ. السلام, تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور شازیہ کیونکہ میچ میکر ہیں اور بہت سے کیسز دیکھتی رہی ہیں اور بہت عرصے سے دیکھ رہی ہیں تو یہ جو سوالوں کا ایولیوشن ہے نا اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتا سکتی ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آرٹسٹ ہیں, ایکٹر ہیں, اینکر ہیں, عروج ملک صاحبہ یہاں پر موجود ہے. السلام علیکم عروج. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ بتائیں. میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آپ نے بہت کچھ آبزرو بھی کرتی ہوں گی دوستوں میں, رشتہ داروں میں اور ویسے اپنے پروگرامز اور شوٹس کے دوران. سو باتیں ہوتی ہیں آج آپ نے باتیں بھی بتانی ہیں اور اپنی آبزرویشن بھی ٹاپک کے حوالے سے بتانی ہے. اینڈ کیونکہ فیمیل پرسپیکٹیو ہے تو ہم چاہتے تھے کہ ایک میل پرسپیکٹیو بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ شجاعت برنی صاحب موجود ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں شفاف ٹرسٹ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. سو شروعات ہم کرتے ہیں شازیہ سے. اور شازیہ جی لیڈیز فرسٹ, اور کیونکہ وہ اس فیلڈ میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں تو ہمیں بتا سکتی ہیں شازیہ کون سے سوالات ہیں آج کل جو چبھتے ہوئے سوالات ہیں, نہیں کرنے چاہیے؟ چپتے ہوئے سوال لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے؟ دونوں کی طرف سے ایک ایک بتائیے. اچھا دیکھیں, بہت سارے چپتے ہوئے سوالات تو لوگ میچ میکر سے پہلے ہی کر لیتے ہیں. اچھا, اگر آپ مطلب بات کریں کہ جی کس کلاس کو بلانگ کرتے ہیں, ابا کیا کرتے ہیں, کس لوکیلٹی میں رہتے ہیں, ہمیں فلیٹ میں نہیں جائیں گے, ہمیں ایک کالونی میں نہیں جانا, یا جس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں. لیکن گھر جانے کے بعد جو فرسٹ میٹنگ ہوتی ہے اس میں بہت سارے کوسچنس ڈائریکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لڑکی نے مطلب سلیپرز پہنے ہوئے ہیں یا ہیلز نہیں پہنی ہوئی ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ اچھا بیٹا, جیسے مطلب ان کا طریقہ ہی ہوتا ہے بیسکلی کہ چل کے دکھا دے یا کچھ ایسا ہو جائے. یا اگر ہیل پہنی ہوئی ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ کتنے اچھا بیٹا ہمیشہ ہیل پہنتی ہو, ویسے کتنی ہائٹ ہے, یہ سارے طریقے ہوتے ہیں. اچھا آپ کے اور بہن بھائی کہاں رہتے ہیں, لڑکی کی مدر سے یا لڑکے کی مدر سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ صرف یہی جن کو ہم دیکھ رہے ہیں یہی واحد ایسے لوگ ہوں. اچھا لڑکی کا بھائی کہاں ہوتا ہے, کون سی کمپنی میں ہوتا ہے, اگر اس گھر میں کوئی بہو ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ اس کا میکا کہاں ہے. یہ ساری چیزیں صرف اس زمرے میں پوچھی جاتی ہیں کہ بہو جو آپ لے کے آئے وہ کس اسٹیٹس سے لے کے آئے ہیں, یا اگر بہو آپ کو کام کرتی ہوئی دکھ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ انہوں نے ان کا گھر سنبھالا ہوا ہے, ہماری والی ہمارا گھر سنبھالے گی. کبھی کبھار بہت ڈائریکٹ کوسچنس ہوتے ہیں لڑکی سے اگر وہ جاب کرتی ہے کہ بھائی شاپنگ ہی کرتی ہو یا کچھ سیونگز بھی کرتی ہو. یا لڑکے سے یہ سوال ہو جاتا ہے کہ اچھا جی آگے کے کیا پلان ہے, کوئی باہر جانے کا پلان ہے
یا کوئی الگ ہو کچھ لیا ہوا ہے. کتنا خرچہ دیتے ہو یا یہ بہت ہی کوئی ریئر اس میں ہوتا ہے, سیکنڈ یا تھرڈ میٹنگ میں ہو جاتا ہے. کبھی کبھی لڑکی بھی پوچھ لیتی ہے سوال. لڑکوں کی میرے خیال میں سیلری پوچھنا یا انکم پوچھنا تو نارمل ہے یا لوگ نہیں پوچھتے؟ نہیں پوچھتے. موسٹلی لوگوں کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو اس کی کوالیفیکیشن ہے یا جس کمپنی میں کام کر رہا ہے, یا اگر نہیں کر رہا چھوٹا موٹا بزنس بھی کر رہا ہے یا اس کا کوئی بہت چھوٹا سا ایک سیٹ اپ ہے, تو کیا ہے. بہت سارے لوگ بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں, ایگزیکٹ فگر بتائیے کتنی انکم آتی ہے, اتنا تو گھر میں دے دیتا ہوگا, بچتا کیا ہوگا. بہت سارے لوگ بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایون لنکڈن پہ جا کے پروفائل بھی چیک کر کے آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں اچھا آپ جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ کون کون سی کمپنیز ہیں. تو کچھ لوگ اتنا زیادہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں چیزوں میں کہ وہ پہلی ملاقات کے لیے تو کبھی بھی میں تو سجیسٹ نہیں کرتی, کچھ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ملاقات کے لیے چھوڑ دیں. ہر چیز منہ پہ پوچھنا ضروری نہیں ہے, آپ پتہ کروا لیجئے. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ساری چیزیں پوچھیں. کون سے سوالات عروج آپ نے کون سے ایسے سوالات ہیں جو سنے جو آکورڈ لگتے ہیں؟ ایگزیکٹلی میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاتی چلوں کہ رشتے کی بات تو ہم بعد میں کریں گے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ڈیورس کا جو ریشو ہے وہ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ رشتے بننے سے پہلے ختم ہو رہے ہیں. تو اگر آج کے اس شو میں اگر ہم بات کریں رشتے بننے کی اور کس طرح کے سوال کرنے چاہیے اور نہیں کرنے چاہیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے سے یہ چیز نہیں پوچھو, لڑکی سے یہ چیز نہیں پوچھو. میرا سوال ہے کہ وائی؟ جب لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے تو لڑکے سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ اور ان دا اینڈ بات یہ آتی ہے کہ حقوق برابر کے, تو پھر یہاں پر نہیں تو لڑکے سے کون سے سوالات ہیں جو پوچھنے اور پوچھے نہیں جاتے؟ بتاؤ. لڑکے سے نا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی انکم نہیں پوچھو, تو پھر لڑکی سے کیوں پوچھا جاتا ہے کہ کتنی کوالیفیکیشن ہے, اور ان دا اینڈ اگر یہ شادی کر کے جاب کرے گی تو اتنی سیلری لے کر آ سکتی ہے یا اتنا کما سکتی ہے. یہ بھی آلریڈی میں نے کہا دونوں رویے نامناسب ہیں. آپ لڑکی سے بھی اگر یہ سوال پوچھ رہے ہیں, ان کا پوائنٹ از ویلڈ کہ دونوں سوال کرو. اگر لڑکی سے کر رہے ہو تو پھر لڑکے سے بھی نہیں کرو. ایکوالٹی پہ آپ جائیں. لڑکی سے بھی ویسے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں نا, جاب والے بعد میں بھی سوال کریں گی یا بعد میں جاب کنٹینیو کرو گی. یا اور سب سے جو ایک تو یہ ایشو بڑا آتا ہے کہ لڑکی جاب کیا کرتی ہے, اس کی فیلڈ کیا ہے. اچھا اس کی فیلڈ سے اس کو جج کیا جاتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑی, میں اس کو سوری ٹو سے اگر میں ٹپیکل تھنکنگ کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہے. اس کی فیلڈ سے اس کو جج کرنا, اس کے کیریکٹر کو جج کرنا, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ چیز کہ اگر یہ اس فیلڈ میں ہے تو ایسی ہوگی, یہ اس فیلڈ میں ہے تو ایسی ہوگی. یہ سب کانٹیننٹ, یہ ایشیا کا مسئلہ ہے. دیکھیں آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بہو ہمیں ایسی چاہیے یا بیوی ہمیں ایسی چاہیے, شام میں واپس آ جائے. رات کو اگر کہیں جاتی ہے اور واپس آتی ہے, گھڑی کی سوئی کے ساتھ کیریکٹر ڈیسائیڈ ہوتا ہے یہاں پہ انڈیا اور پاکستان میں. عورت کا ڈاکٹرز بھی تو ان کی نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی پھر بعد میں اچھا ڈینٹسٹ ہے تو صحیح ہے, ایم بی بی ایس ہے تو پھر اچھا ایم بی بی ایس ہے تو ابھی میں کر رہا ہوں 2-3-4 سال جب سیٹل ہو جائے, بچے بڑے ہو جائے تب کرو. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی جو بھی کر رہی ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ بہت اچھی جابس لڑکیوں کی چھڑوا دیتے ہیں. ہاں وہ اور پہلے ان کو ڈاکٹر بہو چاہیے ہوتی ہے اور بعد میں ڈاکٹر بہو تو خواب ہے, ارمان ہے آدھے پاکستان کا. ڈاکٹر بہو چاہیے, لیکن وہ گھر والوں کا علاج کرے. ہاں رشتے داروں میں ایک سمبل ہوتا ہے آپ کا کہ ہماری بہو بہت پڑھی لکھی بہو ہے ہماری, بس یہ سمبل ہوتا ہے. جی آپ بتائیے شجاعت, کون سے ایسے سوالات ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں جو لڑکیوں یا لڑکوں سے کیے جاتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں آتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت جو جیسے محترمہ نے کہا کہ ڈیورس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ بات ریئلٹی ہے کہ مطلب شادی کی رات کوئی بندہ جو ہے وہ منہ پر کہہ دیتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے تم, اللہ حافظ. ابے مطلب دو گھرانے کو ملا رہے ہیں, وہ کہتا ہے آئی ایم آنیسٹ. مطلب یہ میں بات بتا رہا ہوں, یہ لٹرلی بات ہے. جو اس وقت ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ ایسے کیسز آتے ہیں مطلب بھائی آپ نے دھوم دھڑکا کرا 7-8 دن, آپ نے جو ہے بڑی بڑی آتش بازیاں کری, بھائی کھانے کھل رہے ہیں, اینڈ میں شادی کی رات کو بیگم کو بولتا ہے آپ پسند تھوڑی ہیں مجھے. ہاں تو پھر کیوں کی تھی شادی؟ مطلب آپ گھرانے خراب کر رہے ہو, آپ عورت کا دماغ خراب کر رہے ہو. آپ تھوڑا ریلیکس ہو کے سوچو, مطلب ایک عورت آپ کے لیے مطلب جان و مال اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے لیے آ رہی ہے, اور آپ شادی کی رات کو کہہ رہے ہو کہ مجھے پسند ہی نہیں ہو تم, تو اس کی مینٹلٹی جو ہے کہاں جائے گی؟ بلاسٹ ہوگی. وہ کبھی بھی نہیں سوچے گی کہ میں دوبارہ شادی کروں. ریشو یہ بڑھتا جا رہا ہے. سیکنڈ یہ کہ اس وقت ایک نہیں تو یہ آپ کے سامنے جب ایسا کوئی بھی کیس آیا ہوگا تو یہ آپ نے ریسرچ کیا, پروب کیا کہ وہ کیوں کہا اس نے؟ وجہ یہ کہ بھائی تم گھر والوں کی پسند ہو,
अच्छा, तुम घर वालों की पसंद हो, अब मैंने अपनी पसंद की करनी है। नहीं, इसमें अपनी पसंद में भी ऐसा हो रहा है। रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ केस जिसमें निकाह हुआ, अमेरिका से लड़का आया, पासपोर्ट के लिए गए हैं, वापसी पे उसने बोला मैं तुम्हें, लिटरली मेरे जानने वाली मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, उसने बोला मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, घर जाके देख लेना। पासपोर्ट के लिए गया, पासपोर्ट बनवाया अपने नाम के साथ, सारा कुछ किया, घर जाके मैसेज किया, मुझे तुम समझ में नहीं आ रही, 10 दिन पे मैं तुम्हें स्केम में आ डिवोर्स जाता है, भिजवा ये रहा हूं। स्केम में आ जाता है, ये बेसिकली ना ये स्केम में आती चीजें। अब बात ये है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनको जो है बाहर अब्रॉड जाने की लगी हुई होती है, वो निकाह कर लेती हैं, बहुत सारी चीजें। इसी तरीके से कुछ लड़कियां बाहर होती हैं, लड़के यहाँ पर होते हैं, उनको निकाह करके जो है बाहर जाने की लगी हुई होती है। इस वक्त जो रेशो तलाक की तरफ जा रहा है, जो डिवोर्स की तरफ जा रहा है, वो सबसे बड़ा रेशो यही है। सेकंड ये कि इस वक्त सबसे बड़ी लानत जो है वो जहेज है। ठीक है, ये जहेज मतलब यार अगर आपका लड़का इतना नहीं कमाता है, आपका लड़का इतना नहीं कमाता लेकिन आपको चाहिए डबल केबिन, आपका लड़का साला 50 पे घूम रहा है, आपको चाहिए करोला, बहुत गुस्सा आ गया। औकात तो देखिए, मतलब देखिए मैं लिटरली बात करता हूँ, या तो फिर आप जो है ना लेवल रखें। इस वक्त हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, सफेद पोश लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार मतलब घर वाले बोल रहे हैं हमें तो इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी है, खुद क्या करता है, खुद क्या करता है इस वक्त। अब मैंने उनसे बोला, अच्छा हमने 2 से 3 मरतबा बकायदा लड़के वालों को कॉल करके टाइट करा है कि भाई एक बात ये बताओ कि तुम किसी गवर्नर हाउस में तो नहीं बैठते, तुम किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बराबर में तो नहीं बैठते। लड़के वालों से लोग शादी क्यों करते हैं, मुझे ये बताएं, जिनको टाइट करवाना पड़े। बात ये रेशो नहीं है मैडम, रेशो नहीं है। देखिए बात ये इस वक्त रेशो बढ़ता जा रहा है, खवातीन ज्यादा है, मर्द हज़रात कम है, ये रेशो बहुत डिफरेंट होता जा रहा है। कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मुझे तो उन लड़कों को या उन मर्दों को मर्द कहना मुझे समझ नहीं आता, जो मतलब किसके प्रेशर में आके भाई तुम हाँ करते हो और बाद में कहते हो मुझे तुम पसंद नहीं हो, और लड़की को तो उसी वक्त कहना चाहिए कि मुझे तो तुम बिल्कुल डिसाइड करें। मैं तो लड़कियों को ये कहूंगी, बहुत हैरत अंगेज बात होगी, आपने भी नोटिस किया होगा, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो ये कहते हैं कि लड़के वाले कहते हैं कि हमें जहेज नहीं चाहिए, हम अपना बेडरूम सेट खुद लेंगे। उस पे लड़की और लड़की के घर वाले बहुत ज्यादा तमाशा करते हैं, बज़ेद होते हैं। कल को देखिए तमाशा इसलिए होगा कि कल को कोई ना कोई बात निकलेगी जरूर। हो गया यहाँ पर, अच्छे लोग आज के प्रोग्राम में आप लोग खुद ही ब्रेक पे चले जाइएगा और खुद ही ब्रेक से आ जाइएगा, ब्रेक फिर हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमने ब्रेक में तो वो यू नो बातें कर ली जो अब क्या करें आप, मुझे लग रहा है ऑन एयर कर नहीं सकेंगे, ऑन एयर करनी चाहिए, लेकिन नहीं करनी चाहिए भाई, नहीं चाहिए। आपकी ऑडियंस बहुत है जो आपको देख रही है, तो इनकी ऑडियंस है अलग अलग इलाकों और शहरों में मौजूद ऑडियंस जो आपको देख रही है, फैन फॉलोइंग। हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से सवालात लड़के और लड़की वालों से किए जाते हैं, तो मेरी टीम ने कहा कि भाई आप लोग ना लड़के वालों के साथ बहुत सख्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मामला, लड़की वाले भी जो है वो कोई कम नहीं करते। क्या कहेंगी शाजिया? हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बाज़ औक़ात जो मैं लास्ट टाइम बात कर रही थी, लड़की वाले इवन रिश्ता आने से पहले बहुत स्पेसिफिक या पर्टिकुलर होते हैं कि लड़के का अपना घर हो या लड़के की बहनें मैरिड हो, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं हो, या लड़का अगर बाहर रहता है तो साल में कितनी बार आता जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बच्ची का पाकिस्तान से ताल्लुक़ बिल्कुल टूट जाए, वो बिल्कुल वहाँ मासी बन के काम करती रहे, या हक महर के सिलसिले में लोग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक या पर्टिकुलर होते जा रहे हैं। समहाउ ये अच्छी बात है, अवेयरनेस, अपने हुकूक पता होने चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि मतलब सारी जंग हुकूक और फ़राइज़ में ही निकल जाए। फ्लेक्सिबिलिटी लड़की वालों को भी शो करनी चाहिए। कुछ मामलों में अब लड़की वाले बहुत रिजिड हो गए। लाइक अगर लुक्स को लेके आप बात करें तो पहले लड़के वाले 20, 25, 30 साल पहले हमेशा से धागे लड़के वाले होते थे, बट अब जिस लड़की के लिए भी आप बात करें तो वो कहते हैं मेरी बेटी को नहीं समझ आ रहा। ये अच्छा खासा लड़का होगा जो उन्होंने डिमांड बताई होगी, बट कहेंगी नहीं नहीं नहीं,
یہ تو بینک میں جاب کرتا ہے, نہیں اچھا یہ بیئرڈیڈ ہے نا, استغفراللہ مطلب بیئرڈ سے پرابلم ہے, یا یہ بہت ایوریج, یہ بہت ایوریج لکنگ ہے, یا بالڈ ہے, یا بال کم ہے, یا اس کی جو بچی کی دوستیں اس کی جس سرکل میں وہاں سب گڈ لکنگ ہے, یا اگر ایج گروپ لڑکی 24 سال کی ہے تو بس 3 سال سے زیادہ کا نہیں بتائے گا. مطلب کوئی مشین مل نہیں رہی ہے مجھے اتنے سالوں میں کام کرتے ہوئے کہ میں ڈال کے نکالوں اسپنر سے. کہ 25 سال 26 سال جو کہ لڑکے کے حساب سے تو پھر بھی بڑی کم عمر لوگوں کو لگتی ہے, لیکن ایک لڑکا جب پڑھ کے ہی 24 سال میں 23 سال میں فارغ ہوگا, ٹائم لگتا ہے, اسٹیبلشڈ ہوتا ہے, 25-26 سال میں وہ کتنا کما رہا ہوگا, وہ ایک نومینل ہی کما رہا ہوگا, اس کو ٹائم لگے گا. نہیں ہے, اس کو ٹائم لگے گا. مگر لڑکی والے جو ہم لڑکے والے کی بات کریں, لڑکی والے بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہماری بیٹی کیوں ایک اسٹرگلنگ ٹائم گزارے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, پھر آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ لڑکیوں کے یہ معاملے جو ہیں اور آج کل لڑکیوں کی خواہشات کہاں تک چلی گئی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم نصرت, شہاد عرض کر رہا ہوں, خیریت میں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. شہاد صاحب آپ فرمائیے. دیکھیے سب سے پہلے تو نہ لڑکے کا قصور نہ لڑکی کا قصور, ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں ان کے اوپر والے پیرنٹس. یہ پیرنٹس کی ہوتی ہے خواہشات کے, میرا بیٹے نے اتنا پڑھ لیا, اتنا چلا گیا تو میری بہو یہ لیتی ہے وہ کرتی ہے. اسی طرح لڑکی کی بھی والد والدہ, ہم دونوں کو دیکھیں مسئلہ کیا ہو رہا ہے, ان بچیوں کا فیوچر خراب کرنے کے ذمہ دار ہم پیرنٹس ہیں. ہم اپنے اوپر بلیم نہیں لیتے, ہم وہ رشتے جہیز کی رسک تھما رہے ہوتے ہیں, یا ہم اس سے لڑکی کا ایسا گورنمنٹ نوکری ہونی چاہیے لڑکی کی, سیکیور رہے گی, باہر کا ہو تو سونے پہ سہاگا. یہ سب پیرنٹس یہ سب کہنے کی ویسے باتیں, صحیح بات ہے یہ آپ کی, یہ پیرنٹس دماغ میں ڈالتے ہیں. تو جوڑے جو ہیں آسمانوں میں بنتے ہیں, یہ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بنانے. بالکل صحیح شہاد صاحب, اور بات یہی ہے کہ آپ کچھ بھی دیکھ کر لیں, بعد میں جو ہونا ہے نصیب میں وہ ہونا ہی ہے. لوگ باہر ہوتے ہیں, پاکستان واپس آ جاتے ہیں, اور جس کا کوئی دور دور تک ارادہ نہیں ہوتا وہ باہر چلا جاتا ہے, زمین پہ گر جاتے ہیں. یہ نصیبوں کی بات ہے, جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ بھائی دیکھیں بچے جو ہے وہ مرد حضرات کے نصیب سے ہوتے ہیں, اور جو پیسہ ہے وہ عورت کے نصیب سے. یہ سوال بھی پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کی امی کی اگر 4 بیٹیاں ہیں لڑکے والے, یا آپ کی تائی کیا ہے, تو آپ خاندان کی ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں, آپ ایک دم سے آپ کے اندر ایک ڈاکٹر کی روح آ جاتی ہے, آپ گائنیکولوجسٹ بن کے کہتی ہیں کہ ہسٹری وہیں کے وہیں لڑکی ہو سکتا ہے. دیٹ از سو ویئرڈ. یعنی یہ کہتی ہیں کہ اگر بیٹیاں زیادہ ہیں خاندان میں تو پھر ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی. انڈائریکٹلی یہ نہیں پتا کہ بیٹی جو ہے وہ ایک رحمت ہے, یہ سب کو پتا ہے. نہیں ارے لیکن بس وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں نہیں چاہیے. بات یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں نا یار, یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں. ایک رحمت چاہیے, وہ بھی بیٹے کے بعد. کس کی ہے, میں آپ سے بیٹھی ہوئی ایسے سوال کر رہی ہوں اور آپ اگنور کر رہے ہیں, آپ بولیں پیک اپ جائیے, السلام علیکم, ریڈ فلیگ. کیوں آپ اپنی بچی کو اس کنویں میں دھکیل رہے ہیں جس کی بیسک سوچ ہی غلط ہے. اچھا عروج بھی آئی ہیں بھائی پروگرام میں, عروج بتائیں, عروج بتائیے لڑکیوں کی کیا خواہشات ہیں. لڑکیوں کی بینگ اے گرل میں تو یہی بولوں گی, اچھا لڑکیوں کی خواہشات یہ آتی ہیں ہینڈسم ہونا چاہیے, اچھا گڈ لکنگ اور ویلدی ہونا چاہیے, اس کے پاس یہ ہونا چاہیے, اس کے پاس یہ ہونا چاہیے, اس کے پاس وہ ہونا چاہیے, چاہے خود کو دیکھنے کو دل نہ کرے. اور اسی طرح لڑکوں کی اگر بات کی جائے تو لڑکوں والوں کی بھی ڈیمانڈ ایسی آ رہی ہوتی ہیں, اور لڑکا ان کا ایسے اللہ معاف کرے کیا بولے, وہ جیسے محترم نے نا بڑی اچھی بات کہی کہ ہیڈ آف فیملی کا بڑا اس میں ہاتھ ہوتا ہے, کیونکہ لڑکے کو آگے رکھ کے وہ اپنی خواہشات کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہلوا رہے ہوتے ہیں لڑکے سے کہ آپ یہ بولو. اب وہ بات کیسے کر رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا چاہتا ہے کہ لڑکی والوں سے یہ چیز ملے, لڑکا چاہتا ہے لڑکی والوں سے یہ چیز ملے, خود فرنٹ پہ نہیں آ رہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کسی کے شولڈر پہ رکھ کے گن کو چلانا. ہمارے بیٹے کے لیے بہت رشتے تھے جو دے رہے تھے ایسے, لے لیتے نا. اچھا ہاں کمپلیٹ کر لیں. تو وہ لڑکی والوں کی بھی اگر بات کریں, جیسے ابھی ہم لوگوں نے بولا لڑکی والے بھی کم نہیں ہوتے, وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں لڑکے والے سے گاڑی چاہیے, گھر چاہیے. بھائی آج کل لڑکیاں خود بھی تو ڈیمانڈ کرتی ہیں, گاڑی ہونی چاہیے. میں پوچھتی ہوں, شادی ایسی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی میں پوچھتی ہوں کہ ان لڑکی والوں سے اور اس لڑکی سے جو تمہارا باپ تمہیں 23-24 سال میں نہیں دے سکا, تم لڑکے سے 15 دن میں 1 مہینے میں کیسے ایکسپیکٹ کر رہی ہو کہ وہ تمہیں دے گا. اچھا, اور میں میرا بھی آنکھوں دیکھا واقعہ, میرے کزن کی کہیں بات چل رہی تھی اور وہ لڑکی ڈاکٹر تھی, لاسٹ اس کا وہ تھا, وہ اپنی ہاؤس جاب وغیرہ کر رہی تھی اور بڑے اچھے ہاسپٹل میں. تو جب وہ اس سے بات کرتا تھا اور دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی جو والدین تک پہنچ گئی, تو اس نے اس کو, میرے کزن کو شٹ اپ کال دی کہ جو مجھ سے بات کرو نا وہ مجھ سے رہنی چاہیے. مطلب اور ارینج ہو رہی تھی, کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح انڈرسٹینڈنگ والی شادی, جو میں فیصلہ کروں گی, میری مرضی ہوگی. تم نے ان سے کیسے کہا؟ یہ بھی ہو گیا ہے. مطلب ذرا سے آپ کی بات آگے بڑھتی نہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا تمہارے ذہن میں کیا ہے. میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ ڈریسز یہاں سے آئیں گے,
میں نے صرف شادی کے ڈریس پہ اور وینیو پہ رشتے ختم ہوتے ہوئے دیکھے کہ اگر لڑکا اس وقت یہ فرمائش نہیں پوری کر سکتا تو آگے کیا کرے گا یار. مطلب لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ توکل جو چیزیں کرتے تھے ہم پہلے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور اس سے بہت اچھی تھی, اور اس سے کیونکہ ان میں لالچ اور پہلے سے اتنی سوچ ایسی نہیں تھی تو فرق پڑ گیا. دیکھیں بات یہ ہم نے وہی بات ہے کہ ہم نے سنت رسول کو بھول گئے. دوسرا یہ کہ ایک چیز ہوا کرتی تھی کہ آپ جو استخارہ کر لیں, اب استخارہ جیسی کوئی چیز اب نہیں ہوتی جوڑوں میں, اب صرف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ منع کرنے کے لیے ہوتی ہے, منع کرنے کے لیے محترمہ ہمارے ادارے میں ایسے ایسے اپلیکیشن جاری ہوتی ہیں, مطلب 5 بچے ہیں اس کے, طلاق دے کے چلا گیا, 5 بچے, مطلب پوچھتے تھے نا بھائی کیا مسئلہ ہے, محبت نہیں ملی. ارے بھائی تم 5 بچے کر کے بیٹھ چکے ہو, تمہیں محبت نہیں ملی, تمہیں بیوی سے پرابلم کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم طلاق پہ نہ جائیں, خدا کی قسم ہماری پہلی پیورٹی ہوتی ہے. ہمارے جو وکیل ہیں, ہمارا جو ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے, ہم بولتے ہیں بھائی سر پھاڑ لو, دروازہ بند کر رہے ہیں, سر پھاڑ لو ایک دوسرے کا, ہم کھڑے ہوئے یہاں پر, ایٹ لیسٹ وہ مشکل جو ہے نا وہ ختم کرو. ٹھیک ہے, ایک بریک یہاں پر آ گیا اور بریک کے بعد ہم اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک, ویلکم بیک. اور کیونکہ ہم لوگ بریک میں بھی شو کر رہے ہیں نا تو کیا کریں, یہ دیکھیں ہنس رہے ہیں یہ لوگ. میرے جملے پہ ہنسی آ گئی آپ سیکریٹریز ہمیشہ جو ہے نا محبتیں پیار بانٹنا. جی جی, سیجیٹیرینز کے ساتھ میرا بہت ایکسپیرینس ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ محبتیں کتنی عام کرتے ہیں اور کتنے عام ہو جاتے ہیں محبت میں. نہیں لیکن میں بہت خاص لوگوں کے لیے نہیں, فریڈم لور ہوتے ہیں, قابو میں نہیں آتے. بات ہی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا, فریڈم لور ہوتے ہیں. میں تو پازیٹیو کہہ رہی ہوں. جزاک اللہ باجی, جزاک اللہ بھابھی, السلام علیکم. میں تو صرف یہ کہنا بات کر رہی ہوں. اب دیکھیں وہ تو اپنی اپنی سوچ ہے, انسان کس طرح رابطہ کرنا چاہے آف اسکرین باتوں کے لیے. آپ بھی سیجیٹیرین ہیں؟ نہیں, آپ جیمنائی. اچھا اچھا, چلیں ٹھیک ہے. سو بہرحال وہی وہ, ہاں سیجیٹیرینس کی یہ بات تو میں سمجھتی ہوں کہ کافی سے میرا پالا پڑا ہے. بہرحال سو ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آ جاتے ہیں اور ہم کوسچنس کی بات کر رہے تھے. عروج, آپ بھی بریک میں کچھ کہہ رہی تھی اور بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہی تھی آپ. جی, جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں لکس ڈزنٹ میٹر, چاہے وہ لڑکی کے ہو چاہے وہ لڑکے کا. مطلب لڑکا اس کو دیکھنے کا دل نہ کرے, اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اس جیسا خوبصورت لڑکا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اس کی فزیک میٹر نہیں کرتی, اس کے لکس میٹر نہیں کرتے, ایون کہ اس کے فیملی والے بھی میٹر نہیں کرتے, بس پیسہ ہونا چاہیے. اور لڑکی کی سائڈ پر بھی یہی ایشو ہے, لڑکی چاہے جیسی بھی ہو لیکن اگر اس کے پاس پیسہ, کیونکہ میں نے جیسے ابھی آف اسکرین آپ سے بات کی کہ جو شادی ہے وہ پریزنٹ دیکھ کے نہیں کی جا رہی ہے. شادی اور رشتے فیوچر کو ڈیسائیڈ کر کے کیے جا رہے ہیں کہ اگر اس سے شادی کریں گے تو فیوچر کیا ہوگا, اس لڑکے سے شادی کریں گے تو فیوچر کیا ہوگا. تو یہ بڑا ایک ہماری نا سوسائٹی میں ایک اب ختم ہو چکا ہے. مگر یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نیت پر مراد ہوتی ہے, اور نیت اگر آپ کی صحیح ہو تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. باقی نیت اگر شروع میں ہی خراب ہو اور آپ صرف لوگوں کے پیسے اور چیزیں دیکھ کے یہ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں تو اس طرح سے بھی ہو رہی ہیں, کم ہو رہی ہیں. بہت کے لوگ کہتے ہیں کہ بہت بھاری بھرکم حق مہر رکھوا لیں, اور خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے شادی ختم ہو گئی تو لڑکی والے کہتے کوئی غم کی بات نہیں ہے, ہم لاس میں نہیں ہیں. یہ تو ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. یہ اللہ جنت نصیب کرے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو. جی, پوری سینیریو مطلب ٹھیک ہے, وہ جو بھی تھا وہ شخص, لیکن وہ شخص تھا, مطلب اس نے وہ بدکاری نہیں کری, نکاح کرا. لٹرلی اگر دیکھا جائے ایک مطلب دینی لحاظ سے نکاح کرا نا اس نے. اب سامنے والے کا دماغ میں کیا تھا, ایڈوانٹیج آپ اس چیز کا اٹھاتے ہیں. لٹرلی اس بندی نے باقاعدہ بولا ہے کہ جیسے آپ نے الفاظ ادا کرے کہ نقصان میں نہیں رہی, لاس میں نہیں. یہ میں سنتی ہوں, یہ لوگ کرتے ہیں نکاح کے موقع پہ. جو سینیریو نا, دیکھیں ہم اس وقت مڈل کلاس کی اگر بات کریں نا, اس وقت مڈل کلاس کے اندر جو ایک اپر کلاس طبقہ ہے نا وہ مڈل کلاس میں آ چکا ہے. اب وہ بھول چکا ہے کہ وہ مڈل کلاس ہے, وہ نہیں جانتا. اور وہ ایکسپٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ بات کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے
مطلب دیکھو جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں یہ ہم بھول چکے ہیں, ہم یہ بات بھول چکے ہیں بھائی نصیب سے جو ہے نا سب معاملات ہوتے ہیں, نیتیں صاف ہونی چاہیے آپ کی نیت میں ہی کھوٹ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ زندگی بھر گزاریں گے. میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں, ایسے بھی فیملیز دیکھی ہیں, ایسے بھی کپل دیکھے ہیں جو 40 سال کے بعد بھی ایسے ہی ہیں جیسے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اٹس مین کہ نیت پرانے زمانے میں باقاعدہ سب جوڑے جاتے تھے, مضبوط ریلیشن ہوتے تھے. آپ کے جب بچے ہو جاتے تو ایک ریلیشن اور مضبوط ہو جاتا ہے آپ کا ٹائم کے ساتھ. ٹائم کے ساتھ اس وقت ہمارے پاس جو سینیریو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے تو آپ ہیں, آپ کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. آپ مجھے ایک بات یہ بتاؤ کہ جو روز کے دیہڑی کمانے والا 500 روپے کا جو ایک مزدور ہے اس کی بھی تو شادی ہو رہی ہے, اس کے بھی تو بچے ہو رہے ہیں, وہ بھی تو خوش ہیں. ارے خوش, ہم سے زیادہ خوش ہیں یار, ہم سے زیادہ خوش ہیں. میں جھمیلے نہیں, اس کو پتا ہے کہ بھائی میرے پاس 1000 روپے آنے, مجھے یہاں رکھنے گے, کل کا جو ہے کل دیکھا جائے گا. مطلب اللہ پر یقین, اللہ پر ایمان زیادہ بہتر ہے. یہاں بالکل, یہاں میں ایک بات کہوں گی کہ جیسے بھی آپ نے پہلے بات کی تھی ڈیورس کی, ہم بات کر رہے تھے, اور یہاں میں یہ کہوں گی کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی نا آلریڈی پلاننگ ہوتی ہے کہ اس لڑکے سے شادی کرنی ہے, 4 سال 2.5 سال 2 سال کے بعد ڈیورس لینی ہے. واقعی ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہی بات تو کہہ رہی ہوں کہ یہی نیا طریقہ تو یہی پارا ہے. کہہ سکتے ہیں میڈم, ہاں اس کو اسکیم کہہ سکتے ہیں. بھابھی السلام علیکم, آپ نیا بنا کوئی نہ کوئی ایشوز بنا کے اور بس وہ اس کو ایسا ہے. ایسا ہو رہا ہے, وہی والی بات ہے کہ آپ شروع میں اتنا زیادہ پریشر میں رکھتے ہیں, اور جو اس چیز کو مان لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ ہماری چیزیں کھلیں گی. یا لڑکی کا اگر پہلے سے نکاح ہوا ہوتا ہے وہ بھی نہیں بتاتے, نکاح پہ نکاح ہو رہا ہے یا نکاح ختم ہو گیا اور وہ دوسرا شوہر اچانک آ جاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ بھی یہ فراڈ ہوا تھا, میں بھی اس کا حصہ ہوں, اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. فلموں میں ہوتا تھا, یہ ایکچولی آپ کے ارد گرد میں اگر آپ ریسرچ کریں تو یہ ہو رہا ہے. ایون جب میرے پاس رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں تو نہیں بتاتے یہ فیک لوگ ہیں, کیسے پتا چلے؟ کیسے پتا چلے؟ آج کل خاندانوں میں صرف آج کل پتہ کہ بہت سارے ایسے فیملیز ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی خاندان میں ہی مک جائے, باہر دینا ہی نہیں ہے, مطلب خاندان میں مر جائے اگر مرنا ہے, باہر نہیں تو ہماری عزت ہے نا. اب لوگ اس بات کو یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی عورت یا آپ کی لڑکی یا آپ کا بیٹا کہاں خوش ہے نا. لٹرلی آپ لوگ جو ہے نا اس کو ریفیوز کر دیا ہے آپ نے, مطلب بس جو بڑا کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے, بڑا آپ کو جہنم میں گھسیڑا ہے, آپ کو جہنم میں جانا ہے. اچھا یہ بھی تو چیزیں ہیں. میرج کریں, خیر یہ ہمارے ٹاپک سے ہم ڈیویٹ کر کے دوسری جانب چلے گئے. اس پہ ہم دوبارہ کبھی بات کریں گے کہ کس طرح سے اپنا جو حق ہے یا اپنی یا پروٹیکٹیو ہو سکتے ہیں آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا بڑی تیزی سے. آپ لوگوں کی باتیں آج آپ نے جو اتنے غور سے سنی ہے نا, یہاں جو سامنے آڈینس بیٹھی ہے, ہمارے اس نے کبھی غور سے سنی نہیں بات. آج ہی جو آڈینس میرے 90 ڈگری کے اینگل میں بیٹھی ہوتی ہے, آج سارے کان ہمتن گوش ہوئے ہوئے تھے, پورا کان بنے ہوئے تھے. تو آج بہت اچھی ڈسکشن رہی ہوگی نوجوانوں کے لیے, آئی ایم شیور. سو آپ سب بات وہی ہے, میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ نیت پر مراد ہے. جب نیت اچھی ہوتی ہے اور انسان کی ویلیو ہوتی ہے, اور تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی نواز دیتا ہے. سو ود دیٹ اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.